Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, today we are going to discuss something about the cyber crime, and this is our main topic, cyber crime. साइबर क्राइम जो है वो किस तरह से लोग इसके क्रिमिनल्स, ये भी जो इस तरह की जो एक्टिविटी हैं जो इंटरनेट और नेटवर्क और कंप्यूटर्स पे की जाती हैं, वो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज के ज़िम्मे में आ जाती हैं। यानी पहले तो होता यह था कि इनको कोई क्रिमिनल एक्टिविटी समझता ही नहीं था शुरू में। तो जब इसके नुकसानात और इसके जो खतरात हैं और इसके जो सामने आने लग पड़े, बहुत ज़्यादा इसका ज़ाहिर है कि लोगों ने इतना लाखों करोड़ों रुपए लगा के, इक्विपमेंट लगा के, नेटवर्क सेटअप करके सिर्फ और सिर्फ इसलिए उनकी ऑर्गेनाइजेशंस की जो सर्विसेज हैं उसके ऊपर, सारा सर्विसेज का दारोमदार आपके डाटा के ऊपर होता है। तो उसको हम जब वो लोगों ने सर्विसेज शुरू की, जैसे कि एयरलाइंस हो गई या बैंक्स हो गए या मिलिट्री है, इन तमाम इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आपकी न्यूक्लियर है, इस तरह की जितने भी आपकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, इन ये डाटा इनके अंदर होता है और इन डाटा को वो प्रोसेस करती हैं और इस डाटा बेसिक्स होती हैं। हर किसी भी ऑपरेशंस जो आप कर रहे होते हैं उसके भी एक बैकग्राउंड में कोई ना कोई डाटा होता है जिसको यूटिलाइज किया जाना होता है। तो उसको सिक्योर करना बड़ा ज़रूरी समझा गया बाद में जब इन पे अटैक्स होने लग पड़े। तो टेक्नोलॉजी कहते हैं कि whenever there is a technology and you will see that there is a criminology. So technology and criminology have always been closely linked. टेक्नोलॉजी का क्रिमिनोलॉजी के साथ बड़ा क्लोजली लिंक होता है। यानी जो टेक्नोलॉजी आप यूज करते हैं सिक्योरिटी के लिए, उससे बेहतर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्रिमिनल्स करते हैं सिक्योरिटी को ब्रेक करने के लिए। ऑफ कोर्स करना पड़ता है, अदरवाइज वो टेक्नोलॉजी जिसको यूज करके, यूटिलाइज करके आपने सिक्योरिटी प्रोवाइड की है, उससे बेहतर होगी टेक्नोलॉजी, तभी वो उसको ब्रेक कर पाएंगे उस सिक्योरिटी को। तो टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड बाय क्राइम फाइटर्स एंड लॉ ब्रेकर्स, दोनों ही यूज करते हैं टेक्नोलॉजी को। तो क्राइम फाइटर्स वो होते हैं जो क्राइम्स के अगेंस्ट लड़ते हैं, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट है या आपकी एजेंसीज हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज वगैरह, ये आपके क्राइम फाइटर्स होते हैं। और लॉ ब्रेकर्स वो ऐसे लोग हैं जो कानून तोड़ते हैं और इन क्राइम्स को करते हैं, जो क्राइम हमारे कानून में जो क्राइम होते हैं, जिन एक्शंस को हमारा कानून क्राइम कंसीडर करता है, उनको वो करते हैं। As technology progresses, it facilitates new forms of behavior, including new crimes. जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे की तरफ बढ़ रही है, बढ़ती चली जा रही है, एडवांसेस हो रहे हैं टेक्नोलॉजी में, वैसे वैसे जो नए नए क्राइम्स सामने आ रहे हैं, लोगों के बिहेवियर्स में तब्दीलियां आ रही हैं। पहले लोग घरों में आके नकब लगा के ताले तोड़ के डाके मारा करते थे, वो बड़ा मुश्किल काम होता है। अब घर में बैठे ही कंप्यूटर पे टक टक करते हैं और बैंक के बैंक लूटे जाते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी बदल गई है, यानी क्राइम को करने का जो अंदाज है, लोगों का बिहेवियर ही चेंज हो गया है। कैमरास ऑफ ही रखें अपने, बड़ी मेहरबानी आपकी। High technology and criminal opportunity, routes to illegitimate access to computerized information, direct access, computer trespass. Cyber crime क्या होता है जी? Cyber crime is any violation of a federal or state computer crime statute. यानी आप किसी फेडरल या स्टेट कंप्यूटर या उनके नेटवर्क्स या उनके ऑर्गेनाइजेशंस जिसमें के कंप्यूटर इन्वॉल्व होते हैं, उनके कोई वायलेशन करते हैं आप, इसको हम कहेंगे साइबर क्राइम। अच्छा, अब इसकी जो टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स हैं, देखें हमारे पास इंटरनल साइबर क्राइम्स हैं, फिर इंटरनेट टेलीकम्युनिकेशंस क्राइम्स हैं, सपोर्ट ऑफ क्रिमिनल एंटरप्राइजेज हैं, कंप्यूटर मैनिपुलेशन क्राइम्स हैं,
اینڈ ہارڈ ویئر سافٹ ویئر اینڈ انفارمیشن تھیفٹ. یہ ہیں مختلف طرح کے سائبر کرائم. ان تمام جو کاموں کو جو لسٹ کیے گئے ہیں 1 2 3 4 5 یہ 5 مختلف فیلڈز ہیں سائبر کرائمز کی. 5 ایسپیکٹس ہیں کہ اس طرح کے کرائم بھی سائبر کرائم میں آ جاتے ہیں. اوکے اس کے آگے ڈیٹیل ہے اس کی آئی تھنک سو تو اسی کو ایکسپلین کر دیتے ہیں. تو انٹرنل سائبر کرائمز جو ہیں وہ ایسے سائبر کرائمز ہیں جو آرگنائزیشن کے اندر ود ان آرگنائزیشن انٹرا آرگنائزیشن جو کرائم ہوں گے وہ آپ کے انٹرنل کرائمز ہیں. جیسے کہ بینک برانچ ہے اور برانچ کے اندر ہی کوئی اندر کا امپلائی ہی ہے اور وہ امپلائی کو تو بینک کے کوڈز اور ان کے نیٹ ورک کے آئی ڈیز اور اس طرح کی چیزوں کو پتہ ہوتا ہے. تو اگر وہ کرمنل ایکٹیویٹی میں انوالو ہوگا اس طرح سے اپنے نیٹ ورکس کے اندر ہی تو یہ اس طرح کی جو کرمنل ایکٹیویٹیز ہیں وہ انٹرنل سائبر کرائمز میں آ جائیں گی. اور انٹرنیٹ یا ٹیلی کمیونیکیشن کرائمز کا مطلب ہے کہ آپ ریموٹلی انوالوڈ ہیں, یعنی آپ وہاں پہ ان کے لوکل نیٹ ورک میں نہیں ہیں بلکہ آپ کہیں اور ہیں اور وہ جو نیٹ ورک جس کو آپ ایکسیس کر کے کوئی کرمنل ایکٹیویٹی پرفارم کرنا چاہ رہے ہیں جن کا پہلے ذکر کیا گیا ہے کہ کوئی ایسا انلیگل ایکشن پرفارم کرنا چاہ رہے ہیں جیسے اسٹیٹ کا کسی کمپیوٹر یا آرگنائزیشن یا کسی ادارے کو نقصان پہنچ سکتا ہے. تو اس طرح کی کرمنل ایکٹیویٹی جو دور بیٹھ کے کی جاتی ہے وہ انٹرنیٹ کرائمز یا وہ ٹیلی کمیونیکیشن کرائمز میں آ جائیں گی. اور پھر سپورٹ آف کرمنل انٹرپرائزز ہیں جناب کہ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جو ایسی انٹرپرائزز ہیں بنی ہوئی دنیا میں جو کہ سپورٹ پرووائڈ کرتی ہیں کرمنلز کو, تو ان کی سپورٹ کرنا اس طرح کی آرگنائزیشنز کو سپورٹ کرنا بھی سائبر کرائمز میں آ جائے گا. دین کمپیوٹر مینپولیشن کرائمز ہیں کہ آپ کمپیوٹر کے اندر کچھ تبدیلیاں ایسی کرتے ہیں جو ہارڈ ویئر میں چینجز ایسی کرتی ہیں کوئی اس طرح کے اس کے اندر کہ وہ آپ انفارمیشن کو انلیگل ایکسیس کر سکتے ہیں یا اس کے اندر ہارڈ ویئر میں ماڈیفکیشن کرنے کے بعد آپ اس کے اندر اس طرح سے آپ ان کو ہارڈ ویئر کو لگاتے ہیں کہ وہ آپ کو وہ ہارڈ ویئر ماڈیفائی ہو جاتا ہے اور پھر اس طرح کا ہارڈ ویئر جب سسٹم میں لگے گا تو وہ کرمنل ایکٹیویٹیز میں مددگار ثابت ہوگا. اس کے علاوہ ہارڈ ویئر کی چوری اور سافٹ ویئر کی چوری یہ بھی کرمنل ایکٹیویٹی ہے, یعنی سائبر کرائم میں کے زمرے میں آ جائے گی. اگر آپ سافٹ ویئر چرا رہے ہیں کہ اب کہیں پہ آپ نے دیکھا ہے جی بہت اچھا سافٹ ویئر ہے تو آپ نے اس کو کاپی کر لیا اور آگے فردر ڈسٹریبیوٹ کر لیا وداؤٹ اینی لیگل پروسیڈنگس, تو یہ بھی اگینسٹ دا لا ہے. آپ کے پاس اگر آپ نے ایک کاپی سافٹ ویئر کی بائی کی ہے اور اس کے آگے مزید کاپیاں بنا کے آپ بیچ رہے ہیں تو یہ غیر قانونی ہے. بالکل ویسا ہی ہے جیسے کہ آپ ایک کتاب بازار سے خرید کے لے آئیں اور اس کے آگے کاپیاں بنا کے دینا ڈسٹریبیوٹ کرنا شروع کر دیں تو یہ غیر قانونی ہے. اگر اس طرح سے ہو تو پھر لوگوں کی کتابیں ہی نہ بکیں, یعنی ایک کالج ایک کتاب خرید لے اور اس کی فوٹو کاپیاں کرا کے بچوں کو دے دے تو بچی کتابیں خریدیں گے نہیں, تو جب خریدیں گے نہیں تو پبلشر کو نقصان ہوگا. تو اس طرح سے یعنی سافٹ ویئر بنانے والی کمپنیاں جو ہے وہ ان کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے. ہارڈ ویئر بناتی ہیں جہاں ہارڈ ویئر لگا ہوتا ہے جس آرگنائزیشن کے اندر وہ ہارڈ ویئر وہاں سے لوگ انلیگلی ان کو وہاں سے چرا لیتے ہیں. تو یہ بھی ایک سائبر کرائم کے میں آ جاتا ہے زمرے میں. سائبر کرائم کہاں تک ہے اس کا دائرہ کار؟ اچھا سافٹ ویئر پائریسی جو ہے یہ بھی ہمارا سائبر کرائم ہے. سافٹ ویئر پائریسی کیا ہوتی ہے؟ پائریسی کا مطلب ہوتا ہے چوری, سمپل سی بات ہے. The unauthorized and illegal copying of software program, یہ اس پہ بات ابھی تھوڑی دیر پہلے یہی بات میں کر رہا تھا. پھر اس کے بعد ہے فشنگ. فشنگ کیا ہے؟ فشنگ از این انٹرنیٹ بیسڈ scam that uses official looking email messages to steal valuable information.
may threaten the viability of e-commerce. آپ جو ای میل میسیجز ہیں یہ آپ کی ویلیوبل انفارمیشن ہے یا پرائیویٹ انفارمیشن ہے, سیکرٹ انفارمیشن ہے, اس انفارمیشن کو لوگ ان کو دیکھتے ہیں, ان کو وہ بغیر اجازت پڑھ لیتے ہیں, ان کو نقصان اس سے کوئی نہیں ہے, صرف وہ ان کو ریڈ کر لیتے ہیں. یہ فشنگ میں آ جائے گا. اور ای کامرس جو ہے جو ہماری الیکٹرانک کامرس ہے اس وجہ سے بڑی ان کو خطرہ ہے ان چیزوں کے کہ لوگ فشنگ فلٹر لگا لیتے ہیں, فشنگ کرتے ہیں, اور وہ اس سے لوگوں کے کریڈٹ کارڈ کی انفارمیشن اور دوسری ایسی سیکرٹ انفارمیشن بھی ان کے ہاتھ لگ جاتی ہے فشنگ سے, جو کہ خطرناک ہو سکتی ہے. تو اس لیے ای کامرس جو ہے وہ اس فشنگ سے جو ہے وہ خطرہ فیل کرتی ہے. اس کے علاوہ not all crimes are committed for financial gain. سارے کرائمز فائنینشیل گین کے لیے نہیں کیے جاتے. یعنی اب یہ نہ سمجھیں کہ جو سائبر کرائمز ہیں وہ سارے کے سارے پیسے کے حصول کے لیے کیے جاتے ہیں. تو اس کے کئی یعنی ہیں مقاصد. ان میں سے ایک ہے criminal mischief, creating transmitting malicious forms of programming code. اپنے ایسے پروگرامنگ کوڈ کو آپ نے ٹرانسمٹ کر دیا ہے اور وہ نیٹ ورک میں چلا گیا اور تمام نوڈز میں پھیل گیا, اور وہاں جا کے ان کو وہ ان کی سروسز کو خراب کر رہا ہے, ڈینائل آف سروسز کر رہا ہے, یا بلاکیج ہو رہی ہے سروسز کی. اس طرح سے اگر وہ ہو رہا ہے آپ کے سرورز کو بلاک کر دیا ہے, لاگ ان نہیں ہو رہے لوگوں کے, تو یہ نہیں, وہ دوسری کمپنی کو نقصان پہنچانے کے لیے بھی یہ کیے جاتے ہیں. صرف یہ ایک سائبر کرائم میں آ جاتے ہیں. لا کیا ہے, اس کے اگینسٹ ہمیں کیا پروٹیکشن ہے؟ یہ کمیونیکیشن ڈیسینسی ایکٹ 1996 میں بنا تھا, اور پھر اس کے بعد یعنی اس کو انہوں نے کہا تھا CDA, کمیونیکیشنز ڈیسینسی ایکٹ. اس میں رولز ڈیفائن تھے کہ اچھا یہ چیزیں جو ہے نا کمیونیکیشنز اس طرح سے ہونی چاہیے اور اس طرح سے نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی اس طرح کی ہوگی تو وہ کیا قوانین بنائے گئے تھے کمیونیکیشن کے. اس کے ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے والے کو رولز بائی رولز کوئی نہ کوئی اس کو پنشمنٹ دی جا سکتی تھی. دین اس کے بعد نو الیکٹرانک تھیفٹ ایکٹ بنایا گیا تھا. نو الیکٹرانک تھیفٹ ایکٹ یہ 1997 میں اگلے سال ہی بنا لیا گیا کہ کوئی بھی الیکٹرانک میڈیم یوز کرتے ہوئے آپ کسی بھی چیز کو, چاہے وہ ہارڈ ویئر ہو سافٹ ویئر ہو, اس کو آپ چوری نہیں کر سکتے. اگر کریں گے تو یہ بھی قانون کے مطابق جرم تصور ہوگا. تو پہلے ہی جیسے میں نے عرض کیا کہ جب یہ نیا انٹرنیٹ اور نیٹ ورک پھیلا بہت زیادہ 90s کے اندر, کامن لوگوں کے پاس بھی انٹرنیٹ آنا شروع ہوا آفٹر 1990s. دین اس کے اوپر پھر قانون سازی کی ضرورت پڑی. اس سے پہلے تو تھا ہی کوئی نہیں قانون. تو لوگ کیا کرتے تھے کہ ڈیجیٹلی الیکٹرانکلی چرا لیتے تھے مختلف طرح کی پکچرز, آڈیوز, ویڈیوز, اور پھر وہ اس کو سمجھتے تھے کہ ہم نے کوئی چوری نہیں کی. فار ایگزامپل میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اگر یوٹیوب پہ آپ کوئی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے اور آپ نے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیا ہے, اور ڈاؤن لوڈ کر کے اس ویڈیو کو اپنے چینل پہ اپلوڈ کر لیا, اس کو اپنا بنا لیا, یا اس کے کانٹینٹس کو ماڈیفائی کر لیا, اس کو ایڈیٹنگ کیا اور اپنا نام لگا دیا, اور ان کانٹینٹس کو آپ نے اپنے نام سے پبلش کر دیا یوٹیوب پہ, تو یہ آپ نے کرائم کیا ہے. اس طرح کے کرائمز بھی یہ NETA جو ہے وہ نو الیکٹرانک تھیفٹ ایکٹ 1997 میں کور ہو گئے تھے. ڈیجیٹل تھیفٹ ڈیٹرنس اینڈ کاپی رائٹ ڈیمیجز امپروومنٹ ایکٹ 1999, یہ پھر اس کے بعد ایک اور قانون بن گیا, ڈیجیٹل تھیفٹ ڈیٹرنس اینڈ کاپی رائٹ ڈیمیجز امپروومنٹ ایکٹ. اس میں بھی فورس مزید جو اس کو بہتر بنایا گیا, کاپی رائٹ بھی آ گئی اس کے اندر. کاپی رائٹ کو پہلی دفعہ اس کے اندر شامل کیا گیا. اچھا کاپی رائٹ کیا ہوتے ہیں؟ کاپی رائٹ جو ہے وہ پائریسی, کاپی رائٹ اور تھیفٹ, یہ تینوں الگ الگ چیزیں ہیں. تھیفٹ تو چوری ہوگی نا, اور کاپی رائٹ کیا ہوتا ہے؟ کاپی رائٹ کو پہلی دفعہ انٹروڈیوس کیا گیا تھا اس میں الیکٹرانکس میں, خاص طور پر پبلشنگ میں, بکس میں تو پہلے ہی سے تھی کاپی رائٹ.
کہ اس کوئی حقوق ہوتے ہیں جب آپ کوئی چیز بناتے ہیں تو وہ جو آپ کی کریشن ہوتی ہے، چاہے وہ کوئی پروڈکٹ ہو، کوئی بک ہو، سافٹ ویئر ہو، کوئی کوڈ ہو، کوئی تھیسس ہو، پروجیکٹ ہو، کوئی تھیوری ہو، آپ نے اس کو اپنے نام سے رجسٹر کروانا ہوتا ہے. اگر وہ آرگنائزیشن جو کاپی رائٹ مہیا کرتے ہیں، کاپی رائٹس دیتے ہیں لوگوں کو، ان کے جینون کام کے اوپر جو کاپی رائٹس پرووائڈ کرتے ہیں، ان کو ایک نمبر دے دیتے ہیں ان کے کام کا، وہ نمبر ان کا کاپی رائٹ نمبر ہوتا ہے، اور وہ نمبر آپ کے پاس ہوتا ہے. تو پھر اگر کوئی اگینسٹ کوئی خلاف ورزی کرتا ہے آپ کی، وہ سافٹ ویئر چوری کرتا ہے، یا وہ کوئی بک ایسی آپ نے لکھ لی ہے، یا کوئی اس کے اگینسٹ آپ پروٹیکشن آپ کو مل جاتی ہے. آپ اس کو قانون کے مطابق عدالت سے انصاف لے سکتے ہیں، اور اس کو جس نے یہ چوری کیا ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ سزا دلوا سکتے ہیں. تو یہ ایکٹ 1999 میں آیا تھا. اینڈ سائبر سیکیورٹی انہینسمنٹ ایکٹ 2002 میں ایک ایکٹ اور بنایا گیا تھا، اس کو CSCA کا نام دیا جاتا ہے، یعنی سائبر سیکیورٹی انہینسمنٹ ایکٹ 2002. تو یہ کچھ ایکٹس اینڈ لاز تھے جو مختلف ادوار کے اندر بنائے گئے. سائبر کرائم اینڈ لا میں کمپیوٹر ریلیٹڈ کرائم جو ہوتے ہیں، جیسے اینی انلیگل ایکٹ فار وچ نالج آف کمپیوٹر ٹیکنالوجی از انوالوڈ فار اٹس انویسٹیگیشن، پریپریشن اور پروسیکیوشن. اس طرح کی جو اسٹڈیز ہیں، یہ ایسی اسٹڈیز کو ہم کہیں گے کہ یہ ہماری لا کی اسٹڈیز ہیں. کمپیوٹر اینڈ کرائم لا ہوتا ہے، سائبر کرائم اینڈ لا. جب آپ کوئی بندہ اسٹڈی کرتا ہے تو اس میں آپ کمپیوٹر میں جو اس کی اسٹڈی کو کہیں گے. یہ تو کوئی بھی اینی انلیگل ایکٹ فار وچ نالج آف کمپیوٹر ٹیکنالوجی از انوالوڈ فار اٹس انویسٹیگیشن، پریپریشن اور پروسیکیوشن، اس کو ہم کہیں گے یہ سائبر کرائم اینڈ لا. کمپیوٹر ابیوز جو ہے، واٹ از کمپیوٹر ابیوز؟ ابیوز کا مطلب غلط استعمال. کوئی بھی غلط یوز کر سکتے ہیں کمپیوٹر کا. اینی انسیڈنٹ ایسوسیٹڈ ود کمپیوٹر ٹیکنالوجی ان وچ a victim suffered or could have suffered loss and perpetrator intentionally gained or could have gained any access or advantage of that victim. کہ اگر آپ نے کسی کو نشانہ بنایا ہے یوز آف ٹیکنالوجی اینڈ کمپیوٹر، تو اس کو ہم کہیں گے یہ کمپیوٹر ابیوز ہے. ہسٹری اینڈ نیچر آف ہیکنگ. ہیکنگ کیا ہوتی ہے اور اس کی کیا ہسٹری ہے، اور وہ کس طرح کی ہوتی ہیں ہیکنگ. ہیکنگ میں ہیو started in late 1950s. یہ بہت پرانی بات ہے. یہ 1950s میں 1950 میں یہ شروع کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں سنا تھا کہ یہ کی گئی تھی. with the creation of interstate phone system and direct distance dialing. اس وقت تو ظاہر ٹیلی فون کا نظام بہت زیادہ دنیا میں رائج تھا، اور لوگ کیا کرتے تھے کہ ٹیلی فون کے کوڈز اور اس طرح سے ان کے اندر ماڈیفیکیشن کرتے تھے اور فری میں کالنگ کرتے تھے، لانگ ڈسٹینس کالنگ. تو اس طرح کے کالنگ یعنی فیک فون نمبرز، اور کالنگ وہ کرتے تھے اور بل دوسرے نمبرز پہ جاتے تھے. تو اس طرح سے وہ کوئی اس طرح ماڈیفیکیشن کرتے تھے، اس طرح سے ڈیوائسز لگ جاتی تھیں کہ وہ اس کے اندر چینجز کر لیتے تھے. ایسا آپ نے ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن اس وقت یعنی ہمارے زمانے سے بھی پہلے کی بات ہے آف کورس، جب ٹیلی فون وغیرہ ہوا کرتے تھے، جب ہم لوگ نے ہوش سنبھالا تو اس وقت بھی ٹیلی فون ہوتے تھے، موبائل فون نہیں تھے. لیکن ہم لوگ بھی اس طرح کی کبھی کبھی کچھ کوشش کر لیتے تھے کہ یار کسی کالیں ہم کریں اور کال اور بل اس کو دوسرے جس نمبر کو چلا جائے، تو یہ بھی ممکن ہے. اور جب آپ کا بل آتا تو آپ کہتے ہیں بھائی یہ تو میں نے کالیں ہی نہیں کی، مجھے ان کا بل کیوں آ گئے. تو اس طرح سے فون کالز کو ہیک کر لیا جاتا. اوکے، اسکرین شیئرنگ ڈسٹرب ہو گئی تھی اور ہماری میٹنگ بھی
تھوڑی سی ڈسکنیکٹ ہوئی تھی. ٹائم ہمارے پاس صرف جو ہے وہ 7-8 منٹ رہ گئے ہیں. تو لیٹس کنٹینیو فرام ویئر وی ہیو لیفٹ. تو اس کے بعد فون فریکس بھی یہی کرتے ہیں. یوزڈ اسپیشل ٹیلی کمیونیکیشن ایکسیس کوڈس اینڈ ادر ریسٹرکٹڈ ٹیکنیکل انفارمیشن ٹو اوائڈ پیئنگ لانگ ڈسٹینس چارجز. یعنی لانگ ڈسٹینس چارجز کو اوائڈ کر لیتے تھے. یعنی آپ ملاتے تھے لانگ ڈسٹینس کال اور آپ کو پڑتے تھے لوکل چارجز. یہ بھی لوگ کر لیتے تھے. کئی پی سی اوز والے اور اس طرح کے وہ آ جاتے تھے تو کہتے جی آ جائیں آپ کو فلاں پی سی او آپ کو اگر 60 روپے منٹ کال کرواتے تو ہم آپ کو 15 روپے منٹ کال کرائیں گے, ہمارے پاس آگے کال کر لیں. تو وہ اس طرح سے اس کو وہ انٹرنیٹ کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر کے کسی بھی طریقے سے وہ کال کرا دیتے تھے اور اس طرح وہ فریک کر لیتے تھے ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم کو. Modern version involves electronic theft of cell phone numbers and access codes. آپ سیل فون نمبر اور ایکسیس کوڈز کو چورا لیتے ہیں اور ہم ان ایکسیس کوڈز اور سیل فون کو یوز کرتے ہیں اور اس طرح سے آپ بغیر کسی چارجز کے کالنگ کرتے ہیں. تو یہ بھی سائبر کرائم ہی ہے. وائس میل ہیکنگ اینڈ وائس میل فراڈ, یہ اس طرح کی بھی ہیکنگ ہے. Profile of cyber criminals. Cyber criminals tend to come from hackers subculture because hackers and hacker identifiers are product of cyberspace. یعنی ہیکر ہوتے ہیں یہ بھی سائبر اسپیس کے ہی ہوتے ہیں ممبر, یہ بھی سائبر کرائم میں ملوث ہوتے ہیں. ایوریج ہیکر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, میل بٹوین 16 to 25 ایج, 16 سے 25 سال کا ہوتا ہے, جو who lives in the US مثال کے طور پر, اینڈ کمپیوٹر یوزر بٹ ناٹ پروگرامر. وہ کمپیوٹر یوزر ہوتا ہے, پروگرامر نہیں ہوتا ہے. ہیکس ود سافٹ ویئر ریٹن بائی ادرس, ایسے سافٹ ویئر یوز کرتا ہے جو انہوں نے خود نہیں بنایا ہوتا ہے. اور وہ جیسے مجھے اگر کہیں سے پتہ لگ جائے کہ یہ فلاں سافٹ ویئر بڑا زبردست ہے, اس کو میں یوز کروں گا تو میں اس ای میل ہیک کر سکتا ہوں. مجھے خود تو پتہ ہی نہیں ہے سافٹ ویئر کا, میں نے تو ایوریج ہیکرز جو ہیں وہ ایسے سافٹ ویئر یوز کرتے ہیں جو بنے بنائے مل جاتے ہیں, ہیکنگ ٹولز یوز کرتے ہیں. زیادہ تر ہیکر اسی طرح کے ہوتے ہیں جو اس طرح سے کرتے ہیں. تو اس کے علاوہ ہیکرز جو ہیں وہ اور بڑی ڈفرینٹ ٹائپس کے ہو سکتے ہیں. یعنی سائبر کرمنلز جو ہیں وہ مختلف نوعیت کی ہوتی ہیں. ان کے اگر ان کے سائیکولوجیکل کریکٹرسٹکس کو دیکھیں تو ہم ان کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. پائنیئرز ہیں, اسکیمپس ہیں, ایکسپلوررز ہیں, گیم پلیئرز ہیں, وینڈلز ہیں اور ایڈکٹس ہیں. تو پائنیئرز وہ اس طرح کے کرمنلز ہیں یا ہیکرز ہیں جو کہ نئی ہیکنگ سٹارٹ کرتے ہیں, اور وہ یہ ایسے لوگ ہیں جو کہ جنہوں نے ہیکنگ کا آغاز کیا اور وہاں سے وہ ایک چیز کریٹ کرتے ہیں یا وہ ایک ایسا ٹول کریٹ کرتے ہیں جو ہیکنگ میں یوز ہو سکتا ہے. تو فرسٹ ٹائم وہ یوز کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ اس کو آگے پھیلا دیتے ہیں. پھر اسکیمس ہیں. اسکیمس وہ لوگ ہیں, خاص طور پر بچے ہیں جو کہ غلطی سے کوئی ایسا ٹول یوز کر لیتے ہیں اور وہ پھر کسی ایسے اس کے ذریعے سے وہ کسی دوسرے لوگوں کی پرائیویٹ انفارمیشن یا اس کو انجوائے کرتے ہیں اور وہ ایز اے فن اس کو ہیکنگ جو ہے اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں. ایکسپلوررز ہیں جو کہ ایسے ہیکرز ہیں جو کہ نئے آئیڈیاز اور نئی چیزوں کو کرنے کا ان کو شوق ہوتا ہے, اور وہ اپنی شوق میں اپنی کیوریوسٹی کو جو ہے وہ سیٹسفائی کرنے کے لیے وہ ہیکنگ کرتے ہیں. پھر گیم پلیئرز ہیں. گیم پلیئر میں بھی بہت سارے ایسے ہیکرز ہیں جو گیمز کو ہیک کر لیتے ہیں, گیمز کے ہیک کوڈز بنا لیتے ہیں, اور پھر ایسی گیمز جن کو پرچیز کرنا چاہیے یا وہ گیمز جن کو کوڈز جن کو کھیلنے کے بعد ون کیے جاتے ہیں وہ ان کے کوڈز بنا لیتے ہیں اور پھر وہ فری میں کھیلتے ہیں. دین پھر وینڈلز ہیں. یہ جو وینڈلز ہیں یہ وہ ایکسپرٹ ہیکرز ہیں جو باقاعدہ کرمنل ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں, ڈیلیبریٹلی ڈسٹرائے کرتے ہیں لوگوں کی پراپرٹی کو, ان کے ڈیٹا کو اور انفارمیشن کو جو کہیں سیکیور وے میں کہیں سیو کی گئی ہوتی ہے, اور ان کو یہ ایکسیس کر لیتے ہیں. تو یہ وہ وینڈلز ہیں جو ایکسپرٹ ہیکرز ہیں. پھر کچھ ایڈکٹس ہوتے ہیں. ایڈکٹس جن کو عادت ہوتی ہے کہ اس طرح کی چیزیں کرنے کی, یہ مختلف
جو ہے وہ سائیکولوجیکل کریکٹرسٹکس ہیں جو ہیکرز کے جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں یہاں پہ اس سلائڈ میں آپ کو بریفلی ان کے بارے میں ڈسکرائب کیا گیا. اس کے بعد ناٹ آل ہیکرز آر کڈس، تمام ہیکرز جو ہے وہ ظاہرہ کڈس نہیں ہوتے. سم آر ہائی ٹیک کمپیوٹر آپریٹرس، بہت اس کے لیے اچھی پروگرامنگ سکلز، اچھے کمپیوٹر آپریٹرز ہوں اور اچھی سکلز ہوں کمپیوٹر کی، وہ لوگ ہی ہیکرز ہیکنگ کرتے ہیں اور وہ ایز اے کرمنل بیہیو کرتے ہیں اور وہ سائبر کرائم میں انوالو ہو سکتے ہیں تبھی جب وہ بہت ایکسپرٹ ہوتے ہیں، یا وہ ظاہرہ بچے اگر اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو وہ پھر ظاہرہ بنے بنائے ٹول وہ اتنے افیکٹو بھی نہیں ہوتے اور وہ اتنے ہارمفل بھی نہیں ہوتے. لیکن جو پروفیشنل ہیکرز ہیں یا پروفیشنل لوگ ہیں جو کہ سائبر کرائم میں انوالو ہیں، وہ ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں یا ان کی جو ایکشنز ہیں وہ زیادہ سیویئر ہوتے ہیں. جی، کرائمز ایز اے فارم آف وائٹ کالر کرائم. اچھا، یہاں پہ یہ وائٹ کالر کرائمز وہ ہوتے ہیں جس میں کہ گن، پستول، بندوق، لڑائی، ڈنڈا سوٹا، یہ اس طرح کی چیزیں استعمال نہ ہوں، زور زبردستی، دھونس دھاندلی کا استعمال نہ ہو، بلکہ خاموشی سے ایسے کرائم اپنے دیکھے ہوں گے کہ جو لوگ کر لیتے ہیں اور وہ وائٹ کالر کرائم ہوتے ہیں. ان کو کئی جگہ پہ تو ایسا ہوتا ہے ان کو کرائم سمجھا بھی نہیں جاتا. تو اس طرح کے کرائمز کو وائٹ کالر کرائم کہا جاتا ہے. جیسے فار ایگزامپل اگر ایک ڈاکو ہے تو وہ تو ظاہر ہے کہ ایک کرائم، اس کو برا بھی سمجھتے ہیں لوگ، وہ کرائم کرتے ہیں تو ان کا کرائم نظر بھی آتا ہے کہ یہ انہوں نے کیا ہے جرم. کچھ ایسے جرائم بھی ہیں جو کہ بظاہر لوگوں کی نظر میں کرائم نہیں ہوتے یا ان کی نظر میں آتے نہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ کوئی کرائم ہے. تو اس طرح کے کرائمز کو وائٹ کالر کرائم کہا جاتا ہے. تو سائبر کرائم بھی ایک وائٹ کالر کرائم کی ہی فارم ہے. تو سم سی کمپیوٹر کرائم ایز اے نیو فارم آف وائٹ کالر کرائم، یہ وائٹ کالر کرائم کی ایک نئی شکل ہے ان کے لیے. دیر آر مینی سملیرٹیز بٹوین وائٹ کالر کرائم اینڈ سائبر کرائم. وہ کیا ان کی سملیرٹیز کیا ہیں؟ بوتھ آفن کمیٹیڈ تھرو نان وائلنٹ مینس، یعنی وہ پرتشدد کاروائیاں نہیں ہوتی، وہ ایسی کاروائیاں ہیں جن میں تشدد کا استعمال نہیں ہوتا ہے. یعنی آپ اگر کمپیوٹر پہ بیٹھے ہیں اور کمپیوٹر کے ذریعے سے آپ کسی ایکسیس کر رہے ہیں کسی کی سیکرٹ انفارمیشن یا تو اس طرح کی چیزیں، تو وہ ایک نان وائلنٹ طریقہ کار ہے. ایکسیس ٹو کمپیوٹرز اور اسٹوریج میڈیا آفن نیڈیڈ، اس میں ظاہر ہے کہ آپ کو کسی کمپیوٹر تک ایکسیس حاصل کرنی ہے اور ان کے اسٹوریج میڈیا کو ایکسیس کرنا ہے، وہ تھرو نیٹ ورک کر سکتے ہیں. انوالو انفارمیشن مینیپولیشن کریٹنگ پروفائل پروفٹ اینڈ لاسز، یعنی اس سے وہ اس طرح کی بینک اکاؤنٹس کو ایکسیس کر لینا یا انفارمیشن کو مینیپولیٹ کر لینا، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا کوئی مانیٹری بینیفٹ حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور یا دوسروں کا نقصان کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. بیسیکلی پرپز ان کا یہی ہوتا ہے. جی، both can be committed by individuals or organizations، یعنی وائٹ کالر کرائم ہو یا سائبر کرائم ہو، انڈیویجولز بھی یہ کرائمز کرتے ہیں اور وہ یہ اس طرح کے کرائمز کے لیے کئی آرگنائزیشنز بھی ہیں جو ورک کرتی ہیں اور وہ یہ وائٹ کالر کرائم یعنی سائبر کرائمز کرتے ہیں، اس میں انوالو ہوتے ہیں. بوتھ آر ڈیفیکلٹ ٹو ڈیٹیکٹ، وائٹ کالر کرائمز کو ڈیٹیکٹ کرنا مشکل ہوتا ہے، یعنی سائبر کرائم کو بھی ڈیٹیکٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. یعنی اگر آپ کو نقصان ہو گیا ہے اور وہ کسی ایسے سائبر کرائم کے ذریعے سے ہوا ہے، فار ایگزامپل کسی نے آپ کے بینک سے پیسے نکلوا لی ہیں، ٹرانزیکشن کر لی ہیں، انفارمیشن چرا لی، تو پتہ نہیں چلتا یہ کس نے یہ حرکت کی ہے، تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے ان کو ڈیٹیکٹ کرنا. viewed them as less serious than violent crime، اکثر لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ اتنا سیریس ان کو نہیں لیا جاتا. تو جو وائلنٹ کرائمز ہوتے ہیں جس میں مار کٹائی اور جس میں قتل و غارت گئی اور خون بہتا ہے، اس طرح کے کرائمز جو ہیں وہ زیادہ سیریس کنسیڈر ہوتے ہیں. both cost individuals, organizations and society large amounts of money and other resources، یعنی اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ
کوئی بھی وائٹ کالر کرائم ہو یا سائبر کرائم ہو، اس کا نتیجہ آرگنائزیشن کو بھگتنا پڑتا ہے، یا تو ان کے پیسے ضائع ہو جاتے ہیں یا ان کے ریسورسز ضائع ہو جاتی ہیں اور ان کا کوئی کسی نہ کسی حوالے سے کوئی نہ کوئی نقصان ہوتا ہے۔ Prevention requires a combination of legal, technical, managerial, security and audit monitoring control۔ اس کے لیے ہمیں اس کی پریونشن کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ پریونشن میں آپ کو جو چیزیں چاہیے ہیں ان کو اس کو کمبیٹ کرنے کے لیے، اور وہ ہیں آپ کو قانونی راستہ پتہ ہونا چاہیے اور آپ کو اتنی ٹیکنیکل ایبیلٹیز ہونی چاہیے کہ آپ اس طرح کے سائبر کرائم کو ڈیٹیکٹ کر سکیں اور ان کو مانیٹر کر سکیں، ان کو کنٹرول کر سکیں۔ تو یہ یعنی ایک تو ہیکر بذات خود بڑے ایکسپرٹ ہوتے ہیں اس طرح کی کرائمز کے اندر، اور دوسرا ظاہر ہے کہ اگر ہیکرز آپ کی سیکیورٹی کو بریک کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو وہ آپ کی سیکیورٹی سے زیادہ ایڈوانسڈ ان کے پاس ٹولز اور ایڈوانسڈ سکلز ہوتی ہیں، تو ان ٹولز اور ان سکلز کو کمبیٹ کرنے کے لیے آپ کو ان سے بھی ایڈوانسڈ مینیجریل سکلز اور ایڈوانس ٹیکنیکل سکلز چاہیے ہوتی ہیں، اسی لیے ان کو ڈیٹیکٹ کرنا بڑا مشکل ہے۔ ان کو کمبیٹ کرنے کے لیے جناب ہمیں چاہیے ایسے لوگ جو کہ ان کو ٹریس کر سکیں اور ان کرائمنلز کی ایکٹیویٹیز کو ریکارڈ کر سکیں، اور تاکہ ان کو ہم کسی نہ کسی طریقے سے ڈیٹیکٹ کر کے پکڑ سکیں، اور بہت پاورفل ٹولز ہوں جو ان کو آئیڈینٹیفائی کریں گے ان کی اس طرح کی ایکٹیویٹیز جو وہ پرفارم کرتے ہیں۔ پولیس کیا انویسٹیگیشن کرتی ہے؟ دیکھیں، پولیس نے لاز کے اکارڈنگ ٹو رولز اینڈ لاز کام کرنا ہوتا ہے، اور بہت ساری جگہوں پہ ایسے دیکھا گیا ہے کہ اس طرح کے جو وائٹ کالر کرائمز ہوتے ہیں یا سائبر کرائمز ہوتے ہیں ان کو پولیس جو ہے وہ ٹریٹ نہیں کرتی اس طرح سے جس طرح کرنا چاہیے، نہ ہی کوئی ایف آئی آر ریکارڈ ہوتی ہے، اور نہ ہی وہ اس طرح کے کرائمز کو اتنا سیریسلی لیتے ہیں۔ وہ ایسے کرائم جو وائلنٹ کرائمز ہوتے ہیں ان کو زیادہ سیریسلی وہ ان کو پرسیو کرتے ہیں، اور may intentionally avoid computer crime investigation، اور نارملی پولیس ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کمپیوٹر کرائم کی انویسٹیگیشن نہیں کرتے یا ان کو اوائڈ کرتے ہیں۔ So many departments place a low priority on computer crime۔ اس طرح سے جتنی ہماری ایجنسیز ہیں یا ڈپارٹمنٹس ہیں وہ کمپیوٹر کرائم کو لو پریورٹی پہ لیتے ہیں، لیکن اب کیونکہ لاز اب نے دیکھا 1996 کے بعد سے لاز بن رہے ہیں، اس کے اوپر ہم نے ڈسکشن کی تھی ہم نے اپنی پریویس سلائیڈز کے اندر کہ جو لاز اب بن چکے ہیں سائبر کرائمز کے اوپر، اب یہ جب سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا کا استعمال اور اس طرح سے آن لائن ویب سائٹس اور آن لائن بینکنگ اور اس طرح کی آپ کی ای کامرس اور یہ چیزیں جب سے زیادہ کامنلی یوز ہونے لگی ہیں تو سائبر کرائمز کو بڑا سیریسلی لیا جا رہا ہے، اور اب اس کے باقاعدہ رولز ہیں اور باقاعدہ اس کے اوپر لیجسلیشن ہوئی ہے، اور اب ان کو کرائم سمجھا جاتا ہے اور ان کو سیریسلی لیا جاتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا